अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन बुरी खबर यह है कि ये एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट है, बेसाखियों के सहारे पर खड़ी हुई हुकूमत क्या पाकिस्तान के मसाइल को हल कर पाएगी? पाकिस्तान की मईशत की नाव जो इस वक्त डोल रही है, पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे वार्निंग जारी कर रहे हैं। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे इकॉनमी को ऊपर रिपोर्ट करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है। 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और इस उम्मीद के साथ कि एक ऐसी मजबूत हुकूमत कायम होगी जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगी। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो पार्टी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उस पार्टी के पास सिंबल मौजूद नहीं था, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कन्वर्ट हो गई है। PTI बैक्ड कैंडिडेट्स ने इंतखाबी मार्का मारा, सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की और इल्ज़ामात लगाए कि उनकी जो नशिस्तें हैं उनको कम किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो 180 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए, जबकि उनके जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं लगभग 92 कैंडिडेट्स उनका नोटिफिकेशन हुआ है। उसमें से 86 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के लिए सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। तो अब जो हुकूमत कायम होने जा रही है, मंगल की रात हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, और शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ भी कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ जो है उसने अपनी जो उनकी कम्पिटेंसी है उसको चैलेंज किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान की जो गुज़श्ता हुकूमत थी, PDM की पहली हुकूमत, उसको उसकी कामयाब ना होने में कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का भी हाथ था। मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दिया गया, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिसमें बिलाखिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ देने का फैसला किया। तो अब जो हुकूमत कायम होने जा रही है उसको फौरी तौर पर IMF के साथ जो दूसरा जायज़ा है SBA का, जो पाकिस्तान को एक स्पेशल इमरजेंसी लोन मिला था $3 अरब का, उसके लिए मार्च में इसका आगाज़ हो जाएगा और फिर एक फ्रेश प्रोग्राम की तरफ IMF की तरफ जाना है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बिहाफ पर उनकी टीम ने यह ऐलान किया कि वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो ऐसे किसी प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे और IMF के किसी भी प्रोग्राम की हिमायत सिर्फ इस सूरत में होगी अगर जिन हलकों में उनके इल्ज़ामात हैं कि धांधली हुई है वहाँ पर इलेक्शन का ऑडिट किया जाए, तो फिर ही वो इसका साथ देंगे। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत किस तरीके से मसाइल को और चैलेंजेस को निमट पाएगी, और फिर हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है कि अगर इस हुकूमत के कामयाब होने का, चलने का इतना ही यकीन होता तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों ना वजारतें लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म की हिमायत का ऐलान किया है, वो हिमायत भी एक सवाल उठा रही है कि यह हुकूमत कितनी कामयाब होगी। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर ज़मान मौजूद हैं, उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और ये जो इस वक्त सियासी सिनेरियो डेवलप हुआ उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। लेकिन कायरा साहब, एक तो वेलकम टू द शो। मैं आपको आगाज़ में ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे ABN पे सवाल से आगे की जो होस्ट है अलीना शिगरी, उनको एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हुकूमत के हवाले से जो पेश गोई की है कि हुकूमत कितना चल सकती है, वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ज़रा प्ले करें, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। देखिए, दैट इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उसको तो किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। असेंबली किस वक्त मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, 3 महीने के बाद हो सकते हैं, 2 साल के बाद हो सकते हैं। वेन एवर यू फील कि हमारी पोजीशन जो है स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, कंफर्टेबल है, एंड वी आर इन ए पोजीशन टू फॉर्म सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, या हम जो है वो कोलिशन के प्रेशर्स नहीं होंगे हमें, तो भी हम खुद भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। कायरा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर दे रही है, वजारत उज़्मा जिनको दे रही है, वो तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। 3 महीने की बात भी कर दी, 2 साल की भी और मिड टर्म इलेक्शन की भी बात कर दी। अगर ये आने से पहले इस किस्म के ऐलानात करेंगे, IMF कैसे होगा, पाकिस्तान के मौशी मसाइल कैसे हल होंगे? देखिए, उन्होंने ना तो 3 महीने की बात की है, ना 2 साल की है। उन्होंने पॉसिबिलिटी की बात की है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो सकता है। अमकानी बात है ना। आप मुझसे सवाल करते हैं क्या ये हो सकता है, तो मैं उसका जवाब दूंगा कि हाँ, ये हो सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कैसा होने जा रहा है। सो इस सवाल पर इस तरह नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है
کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ایک بڑی کمزور حکومت ہے اور یہ بڑے چیلنجز ہیں اور چیلنجز کو کیسے اوورکم ہو پائے گی. یہ بات درست ہے کہ چیلنجز بہت بڑے بڑے سامنے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس حکومت کو ٹوٹ جانا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے؟ فیل ہو جانا چاہیے؟ پھر پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا جماعتوں کو سر جوڑ کے ملک کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے؟ تیسرا کہ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے, ہماری 180 نشستیں تھی, ہمیں 92 ملی ہیں. اچھا 92 ملی ہیں تو 88 نشستوں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. انہوں نے ابھی تک جو کمپلینٹ لانچ کیا ہے وہ 12 سیٹوں پہ کی ہے. صحیح. یعنی ڈکیتی ان کی 88 سیٹوں کی ہوئی ہے, کمپلینٹ وہ 12 سیٹوں کی کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایک پورا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. فیئر انف. اب آگے بڑھیے. عرض یہ ہے کہ 2008 میں ایک حکومت آتی ہے اور اس کے پاس اکثریت کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. مسلم لیگ اور ہم اکٹھے حکومت بناتے ہیں. چند ماہ کے بعد مسلم لیگ الگ ہو جاتی ہے. ہم اس حکومت کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر ہم مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں, ایم کے ایم کے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ چلاتے ہیں. اور اس کولیشن گورنمنٹ میں ہم 18ویں ترمیم بھی کرتے ہیں, ہم این ایف سی بھی کرتے ہیں, ہم پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کی باتیں بھی کرتے ہیں, ہم پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں, ہم پاکستان کو فوڈ ڈیفیشینٹ کنٹری سے فوڈ ایفیشینٹ کنٹری بنا دیتے ہیں اور پاکستان ایک بڑا اچھا 5 سال کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ عدالت ہمارے راستے کی رکاوٹ بنی کھڑی ہے. سو یہ جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اس کو کمزور گورنمنٹ سمجھنا مناسب نہیں ہے. ہاں اس کو چلانے کے لیے ایک اور مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کو بھی احترام کریں, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور اپنی کمزوری کو اپنی اسٹرینتھ میں شامل کر کے سب کی رائے کو سمجھ کے وہ فیصلے کریں جو سب کو قبول ہو, وائڈر اونرشپ ہو. یہ ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے, بہت پرانی تاریخ نہیں ہے, 2008-13 کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. اچھا کائرہ صاحب, یہ ایک تو جو کمزور حکومت ہے یہ میں قرار نہیں دے رہا, یہ کریڈینڈو کہہ رہا ہے, یہ فچ کہہ رہا ہے, یہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے, یہ دنیا بھر کے ادارے کہہ رہے ہیں اور خود مسلم لیگ نون جو حکومت کہہ رہے ہیں, جو مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے قائرہ صاحب, وہ خود کہہ رہے ہیں وہی کہیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی وہی کہیں گے تو پاکستان کو استحکام مل جائے گا. قائرہ صاحب صرف آپ نہیں کہہ رہے, مسلم لیگ نون خود اس کو ایک کمزور حکومت قرار دے رہی ہے. اور پاسبلٹی کی جہاں تک بات ہے, اگر یہ ایک فرد نے کہا, کیا مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے کہہ دیا ہے؟ ایک شخص کی رائے ہے, ان کا احترام ہے, وہ سینئر بندے ہیں. آپ خواجہ آصف صاحب سے آپ کی اینکر نے سوال کیا, انہوں نے کہا یہ پاسبلٹی ہوتی ہے, یہ 3 مہینے بھی ہو سکتی ہے, یہ 2 سال میں بھی ہو سکتی ہے, یہ 5 سال بعد بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پاسبلٹی کو یہ کہنا کہ انہوں نے قرار دے دیا کہ ایسا ہوگا, یہ تو نہیں ہے. قائرہ صاحب, ان امکانات کا اظہار اگر حکومت کے ان لوگوں کی طرف سے کیا جائے جو کہ کچن کیبنٹ میں جن کا شمار ہوتا ہے, تو ایک ہوکس کریٹ ہوتا ہے, ایک پینک کریٹ ہوتا ہے جب ڈیفالٹ کی بات. ایسا ٹھہرے, دیکھیں آپ اینکرز ہیں, آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی فرض کریں ایسا ہو, اسی لیے میں فرض کے اوپر جواب نہیں دیتا, کیونکہ جو سپوزیشن پہ سوال ہوتے ہیں اس سے اسی طرح کے ابہام پیدا ہوتے ہیں. قائرہ صاحب, اگر رنگ میں اترنے سے پہلے باکسر کہے کہ مجھے بہت بڑا پھینٹا پڑنے والا ہے, تو پھر اس کے اوپر کون والا نہیں ہے, پڑ سکتا ہے. آپ کو اگر بندہ پوچھے کہ آپ یہ گیم ضرور جیتیں گے یا آپ ہار سکتے ہیں, تو بندہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی پاسبلٹی ہے میں ہار جاؤں, پاسبلٹی ہے میں جیت جاؤں. وہ جن سے ووٹ لے رہے ہیں مان لی ہے, وہ جن سے ووٹ لے رہے ہیں. آپ یہ ہے کہ ملک مشکل میں ہے, ملک مشکل میں ہے. ہمارے ہاں حکومتیں جب بھی بنی اسی طرح کی حکومتیں بنتی رہی ہیں, بدقسمتی ہے. لیکن کیا یہ مباحثہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ مباحثہ پاکستان کو استحکام کی طرف نہیں لے جا رہا. اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے حکومت قائم کرنی ہے, اگر وہ ان خدشات کا اظہار کریں گے, کھلے عام کریں گے, ٹی وی چینلز پر کریں گے, اپنے سٹیٹمنٹس میں کریں گے, تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب گفتگو ہوگی, ان کے کسی ایک فرد کی رائے ہے. ان کے جو منشور بنانے والے چیئرمین ہیں عرفان صدیقی صاحب, وہ بھی فرما رہے ہیں بڑے لکھے ہیں, بڑے لائق آدمی ہیں, ان کی رائے ہے, بٹ ایک فرد کی رائے ہے.
ایک فرد کی رائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پھر آخر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو شراکت اقتدار کا فارمولا بنا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ایڈمنٹ تھی, کیوں یہ زور لگا رہی تھی کہ ہم حکومت کو ووٹ دیں گے, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے, آئینی عہدے اپنے پاس رکھیں گے؟ کیا آپ کو بھی ڈاؤٹس ہیں ایسے کہ یہ حکومت پرفارم نہیں کر پائے گی؟ کیونکہ اگر اس نے آپ کو یقین ہو کہ پرفارم کرنا ہے تو پھر آپ اس میں اپنا حصہ ظاہر ہے کہ رکھیں گے, آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ پرفارم کرنے جا رہی ہے تو کریڈٹ ہمارے کھاتے بھی آنا چاہیے. عیسیٰ, یہ بھی مسلم لیگ کے 2 یا 3 احباب نے ٹیلی ویژن شوز میں بات کہی ہے. فیکچوئل یہ ہے کہ مسلم لیگ کی خواہش یہ تھی, پہلی بات تو یہ تھی کہ اس ملک کے لیے آئیڈیل ہوتا کہ ساری جماعتیں مل کے حکومت بنا لیتی اور ایک کنسنسس گورنمنٹ کے ساتھ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ سے آگے بڑھا جاتا. وہ رستے خان صاحب نے بند کر دیے. اچھا, اب دوسرا, ایک گورنمنٹ تو بننی ہے, وہ تو گورنمنٹ بنا نہیں سکتے, کسی کو ساتھ ملا کے بھی نہیں بنا سکتے. اب کچھ تو ہونا ہے, اس گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اب ایک ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, فیصلہ سازی میں ڈیلے ہوگا, فلان ہوگا, اس کے اوپر بڑے سوال ہے. آپ اپنے کھولیے اپنی لائبریریز, کتنے اس پہ پروگرام ہوئے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو مکمل طور پہ یہ راستہ دینا چاہیے, اختیار دینا چاہیے. ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ ملے کہ ہم اپنی مرضی سے حکومت چلائیں, ہمارے راستے میں کوئی ڈیسیژن میکنگ میں رکاوٹ نہ ہو, اور ہم سموتھ سیلنگ کر کے, ڈیسیژن کر کے, مشکل ہو آسان ہو, آپ ہمیں پارلیمنٹری سپورٹ فراہم کریں اور ہم ملک کو اس مشکل حالات سے نکالنے کا راستہ پیدا کریں. ہم نے اس پہ آمین کہا. اب یہ ذرا غور کریں, یہ حکومت کامیاب ہو جائے گی, انشاءاللہ ہوگی, میری دعا بھی ہے, کوشش بھی ہوگی. فرض کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, حکومت ناکام ہو جاتی ہے, ملک مشکل میں پھنس جاتا ہے, تو کل کیا عیسیٰ نقوی صاحب مجھے معاف کریں گے, مجھے تو آپ کہیں گے کہ تم پیپلز پارٹی ہو اور تم نے حکومت بنوائی اور تم اس کے ذمہ دار ہو. تو میں ذمہ داری سے تو وہ فرض نہیں کر سکتا, لیکن میں اقتدار کا شرکت نہیں لے رہا, تو میں تو سیکریفائز کر رہا ہوں. بجائے اس کے کہ میری اس قربانی کو آپ اچھا سمجھے, آپ میرا اس کو مجھ پہ الزام دے رہے ہیں. نہیں, آپ پھر اپنا وزن جو ہے وہ ان کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں. ایک یہ آپشن بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ جو الزامات ہیں دھاندلی کے, اور تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ پنجاب نے بھی ان کو ووٹ دیا, کہ کے پی نے بھی ان کو ووٹ دیا, کراچی نے بھی ان کو ووٹ دیا, یہ کم از کم 3 جگہیں ہیں جہاں پر وہ بڑے ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جس کے مطابق نتیجہ کچھ اور ہے, فارم 47 میں کچھ اور لکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتائج کے اوپر, سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, I'll just quickly complete. پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی بہت سی شکایات ہیں, تو آپ بھی الیکشن آڈٹ کا اگر مطالبہ کر دیتے تھے, فارم 45 اپنے سامنے رکھ دیتے, اس کے مطابق کہتے کہ تحریک انصاف کا, کیونکہ ساکھ کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے. اس پوری آنے والی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو گئی ہے انٹرنیشنلی. کتنے ممالک یہ کہہ چکے ہیں, یورپی یونین کہہ چکا ہے, اقوام متحدہ کہہ چکا ہے, تو پھر جو لوکل آبزرورز ہیں وہ بھی یہ بیان کر چکے ہیں. آپ کے اپنے جب خدشات ہیں ان انتخابات کی شفافیت کے اوپر سوالات ہیں, تو آپ کیوں اس جانب کیوں نہیں جا رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جائیے عمران خان صاحب کو سمجھائیے, وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو کیا کریں؟ ہم ہوا میں ہاتھ ماریں, ہم ان کے جا کے ترلے کریں, منتیں کریں کہ مجھے عیسیٰ صاحب نے کہا ہے, آپ میں حاضر ہوا ہوں جناب. تو بھائی ہم تو ان کو پہلے لڑائیوں سے نکال رہے تھے, ہم تو پہلے ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا چاہ رہے تھے. ہم نے تو اب بھی اپنی سی میں یہ کمیٹی بنوا کے ساری جماعتوں سے ڈائلاگ کا راستہ کھولا تھا, لیکن یہ راستے سارے بند کرنے والے خود عمران خان ہے. اب مسئلہ کیا ہے, اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کولیشن گورنمنٹ یا کنسنسس گورنمنٹ بنے, تو آپ نے کچھ تو ملک کو چلانا ہے. ہاں, رہی بات الیکشن کے اندر دھاندلی کی, میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری 88 نشستیں چھینی گئی ہیں. انہوں نے شکایت 12 نشستوں کی ہے, انہوں نے FIR 12 نشستوں کی کرائی ہے. بھائی اس کو بھی تو دیکھو ساتھ, صرف ایک طرف کے کلیم کو نہ سنتے چلے جاؤ. تیسری بات, ہاں اس کے لیے فورم کیا ہے, فورم عدالتیں ہیں, ضرور اس وقت گئے ہوئے, عدالتوں سے ریلیف ملے گا. وہ جا کے یہی باتیں ماضی کے الیکشن کی نہیں رہی, کیا اس وقت حکومتیں نہیں چلیں, کیا اس سے پچھلے الیکشنوں میں نہیں رہی, کیا حکومتیں نہیں چلیں؟ عمران خان صاحب نے خود شکایتیں کی, حکومتیں نہیں چلیں. پچھلی دفعہ انتخاب کو ہم لوگ کہہ رہے تھے اور آج عمران خان کہہ رہے ہیں, اس انتخاب پہ بھی اتنے ہی سوال تھے, آپ خود رپورٹ کر رہے تھے. اس وقت خان صاحب کہہ رہے تھے الیکشن بڑے اچھے ہیں, آج مولانا فضل الرحمان صاحب شکوہ کر رہے ہیں
اور جہاں ان سے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بڑا فیئر کام ہوا ہے. صحیح. اب پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات کو کمپیریزن کر لیا جائے, پاکستان کے تو ہر الیکشن کے اوپر سوال موجود ہیں کہ صاف اور شفاف نہیں ہوئے. 2024 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے؟ یہ انتخابات صاف تھے, شفاف تھے؟ دیکھیں عیسیٰ, ہمارا بڑا واضح طور پہ ای سی سی ہماری جو ہوئی سی سی اس میں بھی ہم نے کیا کہ ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا ہے, ہماری بھی آبزرویشن ہے کہ الیکشن شفاف نہیں تھے, اس میں بہت ساری ہمارے تحفظات ہیں. ہم نے پچھلے انتخابات کے اوپر بھی کیے تھے, اس سے پچھلے انتخاب کے اوپر بھی کیے تھے, لیکن آپ پھر ملک کے لیے آگے بڑھنے کے راستے پیدا کرتے ہیں. آپ ایبسولوٹ فیئرنیس کی بات بالکل اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں, اپنے ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے تحفظات ہیں, جو ثبوت ہے وہ جمع کرائے. آج مجھے ایک بات بتا دیں, پی ٹی آئی روز آپ کو کہتی ہے, اور آپ پی ٹی آئی کا وہی مقدمہ لے کے پوری طرح سارا مقدمہ عوام میں لے کے گئے ہوئے ہیں تھرو میڈیا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے پاس فارم 45. کسی ایک حلقے کے فارم 45 انہوں نے آپ کو دکھائے ہیں پورے؟ میں نے دیکھے ہیں بسرا صاحب کے حلقے کے, میں نے دیکھے ہیں میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں 349 پولنگ سٹیشنز کے. میں عرض کر رہا ہوں, میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پورے حلقے کے پولنگ کسی ایک کے بھی فارم 45 نہیں دکھائیں گے. وہ پورے فولڈرز بنا کر پھر رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں. NA47 جہاں پر بیٹھ کر میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں فولڈروں کی بات نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں گن لو. میں نے دیکھے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک حلقہ کم از کم ایسا ہے جس کو میں نے خود دیکھا ہے, جس کے تمام فارم 45 میں نے دیکھے ہیں. میں اس کے بعد یہ بات کر رہا ہوں, میں زیادہ کا کلیم نہیں کر رہا, میں ایک حلقے کا کلیم کر رہا ہوں. آپ مجھے سمپل ایک بات بتا دو, وہ فارم 45 لے کے اگر آپ سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, کسی عدالت میں چلے جاؤ, کیا ایسا ہے اندھیر ہو گیا ہے کہ وہ عدالت نہیں سنے گی؟ پاکستان کا الیکشن ایکٹ 12 سیٹوں پہ کمپلینٹ لانچ کی ہے ٹوٹل. قاہرہ صاحب, پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 98, یہ بتا دو کہ کمپلینٹ کتنے حلقوں پہ کی ہے سر؟ پاکستان کا الیکشن ایکٹ 2017 کتنے حلقوں پہ کی ہے؟ سیکشن 95(10) کمپلینٹ کتنے حلقوں پہ کی ہے؟ تحریک انصاف تو کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے اب 21 کے بارے میں کمپلینٹ کی بات کر رہا ہوں. سر یہ تو تحریک انصاف جواب دے گی نا. قاہرہ صاحب گھر چوری ہوئی ہے, میں ایف آئی آر درج کرا رہا ہوں کہ میرے 12 لاکھ چوری ہوئے ہیں. آپ کا یہ سوال, قاہرہ صاحب آپ کا یہ سوال اگلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ بیرسٹر تیمور ملک ہوں گے, ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اگر آپ کا یہ کلیم ہے تو آپ نے ایف آئی آر کتنے حلقوں کی کٹوا دی. اس وقت میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں قاہرہ صاحب, جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے وہ پاکستان کا قانون ہے جس کے تحت الیکشنز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں. اس کا سیکشن 95(10) یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کنڈکٹ کروانے کے 14 روز کے اندر تمام فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر لگانے ہیں. وہ نہیں لگائے گئے. کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون پر عمل ہو اور تمام فارم 45 آج ہر صورت میں 14واں دن ہے اپلوڈ ہو جانے چاہیے ای سی پی کی ویب سائٹ پر؟ عیسیٰ, ہم پاکستان کے الیکٹورل ریفارمز کرتے رہے, ہم اس وقت بھی مطالبے کرتے رہے, اس وقت بھی انوملیز تھیں, اس وقت بھی جب یہ سسٹم بیٹھا تھا اس وقت بھی ہمارے تحفظات تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بالکل انوملیز ہیں, بالکل پرابلمز ہیں, میں بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن جس کو یہ کلیم ہے کہ میری 88 سیٹیں چھینی گئی ہیں, وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتا, شور کرتا ہے, اور اس کے شور کو ہم آگے شور بڑھا رہے ہیں. ویری نیکسٹ سیگمنٹ آپ کا یہ کوسچن جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. کمنگ ٹو دا پولیٹیکل آسپیکٹ, یہ تو حکومت ہے, حکومت بنانے کے لیے آپ نے جو کیا یہ آپ کا ڈیسیجن ہے, سوورن رائٹ ہے آپ کا, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا اور آپ اس کی بنیاد کے اوپر جو بھی اب ڈیسیجنز لیں. سوال میرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کو ری کیپچر کرنے کے لیے ایک بھرپور مہم چلائی اور اس کو اٹریکشن بھی ملی کیونکہ عمران خان بھی میدان میں نہیں تھے, اور نواز لیگ کے خلاف, پی ایم ایل این کے خلاف جو ووٹ بینک موجود ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن انتخابات کے بعد جب آپ دوبارہ سے ہاتھ ملا لیں گے نون لیگ کے ساتھ تو پولیٹیکل ڈیمیج آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا؟ آپ دیکھیں نا, آپ نے پاسبلٹیز کی بات کرنی ہے, میں کوئی انالسٹ نہیں ہوں. انالسٹ کسی رسپانسبلٹی کا اس کے سامنے نہیں ہوتی, سیاست کے سامنے رسپانسبلٹی ہے. میرے سامنے ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اس ملک کے الیکشن ہوئے ہیں, جو ریزلٹس آئے ہیں اس کے اوپر سوالات اپنی جگہ, لیکن ایک جماعت وہ جو ایک گروپ ہے پیپل وہ 92 ہے, دوسری طرف 78 ہے, ایک طرف 54 ہے, کسی کے پاس وہ میجارٹی نہیں ہے. 92 والا کہتا ہے میں کسی سے ملوں گا نہیں, اور باقی جو دو گروپس ہیں
یہ دو گروپ اکٹھے ہوئے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا. تو پھر میرے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا, خان صاحب بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتے, پھر دوبارہ سارے ملک کے الیکشن اندر ری پول ہو جائے گا, اس سے ملک میں سٹیبلٹی آ جائے گی, میری دانش میں ایسا نقصان ہو جائے گا. سو میں نے اپنے سارے کہے, جو غلطیاں بھی ہیں, جو میں نے سخت باتیں بھی کہی ہیں, اور الیکشن میں ایک دوسرے کی تعریفیں بھی نہیں کی جاتی. یہ جو آپ ہمیں روز کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی کل تو آپ تو اکٹھے تھے, آج آپ اعتراض کر رہے ہیں, کل آپ, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, اور ہم الیکشن میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مستقبل میں اکٹھے حکومت بنا سکتے ہیں. اور ساری دنیا میں پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسری جماعتوں کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن اگر الیکشن ریزلٹ کلیئر نہیں ہوتے تو پھر آپ مل کے حکومتیں بناتے ہیں. یہ آرٹ آف پاسبلٹیز اسی لیے کہتے ہیں. اوکے قاہرہ صاحب, اب وقت کیونکہ کم رہ گیا, میں آپ کو ایک اور چیز, خواجہ آصف صاحب نے آج وہی جو بات کی تھی مولانا فضل الرحمان نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہی سارے لوگ جو ہے وہ بال پھینک رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے. جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا, نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے سر پر تھوپی گئی جو حکومت, مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اس ملاقات کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حوالہ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی بالکل تصدیق کرتا ہوں, ایسا ہی ہوا تھا, پیپلز پارٹی واز دا ریزن. یہ سن لیں آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں, دین آئی وانٹ یو ٹو ریپلائی ٹو دیٹ. I wasn't there, لیکن مجھے اتنا ضرور ہے, I can confirm جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ساری پارٹیز موجود تھیں. میٹنگ جو ہے was being chaired or at least controlled by the then Chief of Army Staff and DGISI. انہوں نے یہ ضرور آپشن رکھی تھی کہ آپ الیکشن کروا لیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے آلریڈی راضی کیا ہوا تھا, عمران خان اس پہ راضی تھا. If I remember it correctly, ہماری طرف سے میاں صاحب اس حق میں تھے کہ الیکشن ہو جائیں, لیکن ہمارے یہاں پہ کیونکہ پارٹنرز جو تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ الیکشن ہوں. سو وی went along with our partners. ایک یہ بھی آپشن تھی کہ بجٹ کے بعد جو ہے, کیونکہ یہ میرا خیال ہے اپریل میں میٹنگ ہوئی تھی یا مئی میں ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں ہے, کہ جون کے بجٹ کے بعد ڈیزالو کر دی جائے. قاہرہ صاحب, اب یہ بار بار آپ کے جو ساتھ اتحادی رہے, جن کے ساتھ آپ بیٹھے رہے, آج جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, وہ سب بتا رہے ہیں ہمیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اسٹینڈ لیا تھا. اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ پس پردہ ڈرائنگ روم میں ملاقاتیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول, پیپلز پارٹی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ آئی وازنٹ دیئر, واز ناٹ دیئر, لیکن انہوں نے کہا میں کنفرم کرتا ہوں کہ میری جماعت وہاں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمپل یہ کہوں گا, ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کا تھا. ہم تو جب حکومت بنی تو اس کا حصہ بنے تھے. ہمارے کہاں سے آ گیا دباؤ ان کے اوپر, اور یہ سارے اتنے کمزور تھے, اور پیپلز پارٹی لٹ لے کے کھڑی تھی اور بندوق لے کے کھڑی تھی کہ جناب آپ جوائن کریں. کیا دباؤ تھا پیپلز پارٹی کا؟ ہم تو ان کے اتحاد کا حصہ ہی نہیں تھے. کیا کریں نا لاجک. کیا بلاول آپ یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ بلاول اس ملاقات میں تھے؟ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں, اور اس اتحاد کا سربراہ, ان کے مولانا کی ذرا سپیچز نکال کے دیکھیے, ان کی پریس کانفرنسز نکال کے دیکھیے, میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس, شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنسز نکال کے دیکھیے. آپ کھولیے نا ذرا. وہ قاہرہ صاحب, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, ایسی کسی ملاقات میں کبھی موجود نہیں رہے کہ جس میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوں؟ بہت ساری میٹنگوں کے اندر وہ تھے جس میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف تھے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگوں میں بھی بے شمار بریفنگز میں وہ جاتے رہے. میں آن دا ریکارڈ نہیں, آف دا ریکارڈ میٹنگز کی بات کر رہا ہوں. میں کیونکہ ان میٹنگز کا حصہ نہیں تھا, میں آنیسٹلی اس کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں, نہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں. لیکن ایسا آئیڈیلزم اپنی جگہ, اس ملک کے اندر کچھ حقائق موجود ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ جس اتحاد نے وہ فیصلے کرنے تھے, پیپلز پارٹی تو اس میں مائنورٹی تھی, اس اتحاد نے اگر یہ فیصلہ کر لینا تھا کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے پاس کون سی بندوق تھی جس کے تحت پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں جناب ہم نے الیکشن کرانے نہیں کرانے, ہم نے آگے لے کے جانا ہے سسٹم کو. یہ تو سب کا اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے تھے, اور پی ڈی ایم ان کی تھی, مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے. ہم تو حکومت میں بعد میں شامل ہوئے. کوٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ آفر رکھی گئی کہ عمران خان راضی ہیں. آپ ذرا سمجھو نا, آپ تو خود رپورٹنگ کر رہے تھے, کیا ہم اتحاد کا حصہ تھے پی ڈی ایم کا؟
آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے, آپ ان کے اتحادی ضرور بنے. ہم اتحادی بنے جب حکومت بنی. سوال یہ ہے کہ جس نے بھی رپورٹ کیا اس نے یہی رپورٹ کیا کہ بلاول نے بلاول بھٹو زرداری ٹوک اے اسٹینڈ, ہی اسٹوڈ اپ. اس طرح نہیں کرتے نا, اس کو لاجیکل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی نا, کوئی بلیک میل کریں گے, ہم کو تھریٹ کریں گے, ہم کو بندوق اٹھا کے ماریں گے کہ جناب اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. کیا ہم نے کوئی دھمکی دی, ہم نے کوئی بلیک میل کیا, ہم نے اصرار کیا؟ اور یہ سارے اتنے سادے تھے کہ بغیر کسی مجبوری کے, بغیر کسی تھریٹ کے, بغیر کسی چیز کے یہ سب ہماری باتوں میں آ گئے. قاہرہ صاحب یہ بات اب دو بدو ہوگی. آپ انشاءاللہ اگلے 8-10 دن میں دوبارہ میرے پاس پروگرام میں آئیں گے اور پھر ہم یہ بات کریں گے جب آپ ہوں گے. مجھے کوئی 2 باتیں ختم کرنے سے پہلے بتا دیں, کیا ابھی جس شخص سے میں گفتگو کر رہا تھا ہی از دی اپ کمنگ گورنر پنجاب؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو اگر پارٹی یہ ذمہ داری دیتی ہے, آر یو ریڈی ٹو ٹیک دس ریسپانسبلٹی؟ میں پارٹی کی طرف سے دی گئی کسی بھی ذمہ داری سے کبھی انکار نہیں کرتا, اور یہ تو عزت والی ذمہ داری ہے. مجھے اگر ملی تو بالکل میں اس کو نبھاؤں گا. خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی نام شارٹ لسٹ ہوا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں, میں تو سپیکولیٹ بھی نہیں کر سکتا. چیئرمین سینٹ کے لیے نام چل رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا, کیا انڈر کنسیڈریشن ہے؟ بالکل انڈر کنسیڈریشن ہے. انڈر کنسیڈریشن ہے, ہائیلی لائکلی بھی ہے. ایک نام تو نہیں ہوگا, کئی نام ہوں گے. بالکل ان کا نام صحیح. چلیں, بہت بہت شکریہ. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بیرسٹر تیمور ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے, اور پٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سرور باری صاحب. پاکستان کے متنازع ترین انتخابات جن کو قرار دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.